अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बारान रहमत विद मी सिद्रा इकबाल। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आखिरी अयाम रमज़ान मुबारक के और आज जुमे का दिन, जिसको हम रमज़ान का आखिरी जुमा भी कहते हैं, यकीनन हमसे अलविदा ले रहा है। लेकिन आने वाले 3 घंटे हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत साते हैं, क्योंकि इसमें आपकी दुआओं की कबूलियत का भी वक्त है। अल्लाह ताला ने हम सबको ये नसीब फरमाई, इसका हम जितना शुक्र अदा करें कम है। हमारे इर्द गिर्द कई ऐसे हमारे बहन भाई हैं जो मुश्किलात में घिरे हुए हैं। बिलखुसूस अगर बात की जाए पाकिस्तान में ही, हम अक्सर ये समझते हैं कि जब ऐसा कोई ज़िक्र हो तो हम किसी दूर दराज इलाके की बात कर रहे हैं। अभी हाल ही में हमारी एक दोस्त बलूचिस्तान से होकर आई और कहती हैं कि अकल दंग रह जाती है कि चारों तरफ पहाड़ हैं और एक छोटी सी बस्ती है जहाँ पे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, ख़वातीन हैं, और समझ नहीं आता कि ये लोग ज़िंदगी कैसे गुजारते होंगे। लेकिन बहुत सारे लोगों की पाकिस्तान में यही हकीकत है। यहाँ तक कि अगर हम शहरों की, कस्बों की भी बात करें, मैल न्यूट्रिशन इज़ अ रियलिटी। यानी महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि आप किसी छोटे घराने में अगर देखते हैं तो अपने बच्चों का पेट पालना मुश्किल है। अगर आलू लेते हैं तो शायद उनकी दस्तरस में टमाटर नहीं आते। अगर एक दिन खाना पकता है तो ये नहीं पता होता कि अगले दिन की रोटी नसीब होगी या नहीं। और ये सब आज की रियलिटी है। एक अंदाजे के मुताबिक कहा जा रहा है कि 44% ख़वातीन पाकिस्तान की जो कि माँ बनने की उम्र में हैं, वो इस वक्त इतनी मैल नरिश्ड हैं कि उनके बच्चे पैदाइशी तौर पे स्टंटेड होंगे। ये वो रियलिटी है जिससे आप और मैं जूझ रहे हैं। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे। और जब भी आप अपने अपने इफ्तार के दस्तरखान को देखें या एक निवाला भी अपने मुंह में डालें तो अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाएं, क्योंकि कई लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ी जद्दोजहद है और एक ऐसी जंग है जिसको वो रोज़ हारते हैं और रोज़ जीतने की कोशिश करते हैं। आइए इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं हमारे किचन की तरफ, जहाँ शेफ़ कुरतुलैन हमारा इंतज़ार कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। खूबसूरत वाइट, आप तो फुल जुम्मा फील्स दे रही हैं कुरत, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, याद है बचपन का जुम्मा? क्योंकि हम लोग अक्सर वीकेंड की शुरुआत को सेलिब्रेट करते थे कुछ ज़बरदस्त खाना पकाने से। तो उस दिन बड़ा इंतज़ार होता था कि आज लंच का मेन्यू क्या होगा, ख़ास तौर पे जुम्मे की नमाज के बाद जब वापस आएंगे तो क्या होता था, है ना। और यूजुअली बिरयानी होती थी और हम कहते थे कि अल्लाह का करम है, बिरयानी गरम है। मुझे बताओ आज क्या बन रहा है? आज जो बना रहे हैं वो बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, बारबेक्यू राइस। ओह नाइस। जी ओके। आज हम बारबेक्यू चिकन राइस बनाएंगे और उसके साथ हमारे पास रूह अफ़ज़ा मौजूद है, तो हम रूह अफ़ज़ा से बनाएंगे एक बैसल ड्रिंक। ओके। रूह अफ़ज़ा बैसल ड्रिंक बनेगी। अच्छा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, और ये सारे जो पत्ते हैं ना उनकी फैमिलीज़ में एक दूसरे से मिल ही जाते हैं। बेसिल लीव्स यानी तुलसी के पत्ते, और वो आपको वैसे भी कहा जाता है कि गर्मी में तराहट का एहसास देते हैं। और अगर आप गर्माइश बहुत ज़्यादा है, जैसे आजकल वेदर बहुत एकदम से गर्म हो गया है, तो ठंडक का एहसास देते हैं, है ना। रूह अफ़ज़ा वैसे ही रिफ्रेश कर देता है, और उसमें अगर हम ये बैसल के साथ बनाएंगे तो और रिफ्रेश वेरिएशन आ जाएगी। अच्छा जी, जल्दी से बताओ कि ये बारबेक्यू राइस कैसे बनेंगे? अच्छा, बारबेक्यू राइस के लिए चिकन मैंने बोनलेस ली है, इसको हम मैरिनेट कर देंगे टिक्का मसाला और सॉल्ट और जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ हम इसको मैरिनेट कर देंगे। ठीक है, 1 आवर आपने मैरिनेट करना है। राइस मैंने बॉईल करने के लिए रख दिए हैं, राइस बॉईल होंगे। राइस के लिए क्या करना है, आपने ऑयल डालना है, थोड़ा सा गार्लिक पाउडर डालना है, चिकन पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, राइस डाल देंगे, स्प्रिंग अनियन डाल देंगे और उसको टॉस कर देंगे। हमारे राइस रेडी हो जाएंगे। चिकन हम अलग कुक करेंगे। जो मसाला मैरिनेट किया था हम ऑयल डालेंगे, चिकन डालेंगे, उसको कुक होने रख देंगे। ठीक है, चिकन हमारी रेडी हो जाएगी। उसके साथ हम वेजीज सौते कर लेंगे। सही। चिकन रेडी हो जाएगी, साथ में हम वेजीज डाल देंगे, फिर सौते कर लेंगे इन सबको, चिकन और वेजीज को साथ। उसके साथ जो इसकी स्पेशल सॉस बनेगी वो बनेगी हेलमंड्स मायो के साथ। हम स्पेशल सॉस बनाएंगे जो हमारे डिश, ये स्पेशलिटी इसकी ये है कि हमारी डिशेस को रेस्टोरेंट स्टाइल लुक देता है और टेस्ट देता है। नाइस। हाँ, अच्छा, ये एज अ साइड रखोगी या डिश में ऐड नहीं, ये डिश में ऐड करेंगे। हम राइस की लेयर करेंगे, दैन उसके बाद हम चिकन और वेजीज की लेयर लगाएंगे। दैन 2 टिप्स जल्दी जल्दी हमें बताओ। एक तो जैसे मोटी मोटी हमें बड़ी बड़ी रेसिपीज़ में ना जो की चीज़ें होती हैं वो पता करनी होती हैं। ये बिरयानी की तरह के राइस लेयरिंग होगी या ये पुलाव की तरह बनेगा? ये बिरयानी की तरह लेयरिंग होगी। चलें जी, एक सवाल आपका हल हो गया। दूसरा, जितनी वेजीज़ हैं अगर हम चाहें कि ये क्रंची रहें और ये अपना कलर ना खोएं, ओवर कुक ना हो, तो उसकी टिप क्या है? ये बिल्कुल हम एंड में डालेंगे, बिल्कुल एंड में डालेंगे और 2-3 मिनट्स हम जैसे इसको टॉस करेंगे और इसको रेडी हो जाएंगे। वो भी हाई फ्लेम पे? जी, हाई फ्लेम पे क्रंची रहेंगी। ठीक है, सही हो गया। अब चलें जी, आप शुरू करने से पहले हमेशा की तरह ओह यस ऑफ कोर्स लाइव फॉयल यूज़ करेंगे, क्योंकि हाथ धोने बहुत ज़रूरी होते हैं, और उसके लिए हम यूज़ करेंगे लाइव फॉयल का हैंड वॉश। अगर आप मेरी हेल्प कर दें तो इसको प्रेस करेंगे आप। यस,
थैंक यू। प्रेस रखना है मुझे? जी प्रेस रखना है। ओके। लाइफ बॉय दे आपको 100% जर्म्स प्रोटेक्शन, वो भी 10 सेकेंड्स में हो गया। डन। यस डन, आई एम डन। ज़बरदस्त जी। तो आप मैं बिस्मिल्लाह रेसिपी कीजिए स्टार्ट रेसिपी करती के साथ और हम बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे। और आज क्योंकि जुमे का मौका है, जुमतुल विदा है, रमज़ान मुबारक का, तो आइए शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत सी नात से। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज बरोज़ 5 अप्रैल यानी 25वां रोज़ा है जी पूरे पाकिस्तान में, और आखिरी अयाम है रमज़ान के। भरपूर अल्लाह ताला हमें ये मौका देता है कि इसमें हम नेकियां समेट सकें, सवाब कमा सकें, और तभी हम आपके लिए इस सेगमेंट में, यानी हमारे सेगमेंट हई अलल फलाह में, कुछ ऐसे इदारे लेके आते हैं जो बेहतरीन काम कर रहे हैं फ़लाह व बहबूद के, इंसानियत के, खिदमत के, और आपको भी ये मौका दे रहे हैं कि आप आगे बढ़कर उनके इस कारवां में, इस कार खैर में उनका दस्त बन सकें और उनकी जिस तरह भी हो सपोर्ट कर सकें। तो आज मेरे पास एक नहीं, दो नहीं, 3 ऐसे इदारे मौजूद हैं, क्योंकि इन आखिरी अय्याम में हमारी कोशिश है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाए। तो सबसे पहले जी मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी प्रोफेसर सैयद जमाल रज़ा साहब को, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ के, और ये डेडिकेटेड है ये इदारा बच्चों की सेहत के लिए और उनकी ज़िंदगियाँ बचाने के लिए। 30 से ज़्यादा सालों का इनका अपना एक्सपीरियंस है पीडियाट्रिक्स में, और न्यू नेटल केयर को पाकिस्तान में हाई क्वालिटी का बनाने के लिए बड़ी ये मेहनत कर रहे हैं, ताकि हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली हाई मोर्टालिटी रेट है बच्चों का, उसको कम किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जमाल आपकी मौजूदगी का। आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं अहमद बिलाल, जो एक बहुत ही यूनिक कॉज के लिए काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने और बिलखुसूस हमारे दीन ने हमें हर एक से सिला रहमी का दर्स दिया है, और इसके अंदर सिर्फ इंसान ही शामिल नहीं है, बल्कि हमारे इर्द गिर्द चरिंद परिंद या वो जानवर जो हमारे किसी काम आते हैं, बेशक अगर वो आपकी सवारी के काम आते हैं या आपके इर्द गिर्द नज़र आते हैं, उनके साथ भी एक अच्छा रवैया रखने की तलकीन की गई। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि आप फ़लस्तीन की वीडियोस देखें, आप तुर्की की वीडियोस देखें, वहाँ पे लोग जो ये स्ट्रे एनिमल्स होते हैं उनके साथ एक बेहतरीन रवैया रखते हैं। हुकूमत उनको वैक्सीनेट करती है, आम लोग उनको अपने ही मोहल्ले का हिस्सा समझते हुए उनको खाना डालते हैं, उनको सर्दी गर्मी मौसम में उनका ख्याल रखते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हमें इस जगह पे थोड़ी सी हमारी इनसेंसिटिविटी नज़र आती है। तो ये इदारा यकीनन इसके लिए काम कर रहा है कि जो लोग गुस्से में या किसी और वजह से इन जानवरों के साथ अच्छा सलूक नहीं करते, उनकी रोकथाम की जा सके और इन जानवरों के भी वेलफेयर के लिए काम हो। तो हम बात कर रहे हैं जी पॉज रेस्क्यूज़ की, और हमारे साथ मौजूद है अहमद बिलाल। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद आपकी आमद का। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, नफीस अख्तर पब्लिक स्कूल से हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद रिजवान और साइमा यामीन साहिबा, दोनों टीम मेंबर्स हैं। 2018 से ये नवंबर 2018 से ये स्कूल शुरू किया था, जिस वक्त इसमें सिर्फ 50 स्टूडेंट्स थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह इसमें 300 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, और स्कूल ने अपने हाल ही में 5 साल तकरीब अपनी फाउंडिंग की कंप्लीट की है। इसमें 2 मेट्रिकुलेशन के ग्रुप हैं, 3 ग्रुप्स हैं जो क्लास 9 से ग्रेजुएट कर चुके हैं फ्रॉम द सेकेंडरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। तो ज़बरदस्त इनकी भी कारकर्दगी रही है। IN से भी जानते हैं कि क्या हाल अहवाल हैं। लेकिन अगर सबसे पहले मैं डॉक्टर जमाल आपसे शुरुआत करूं, जब हम बात करते हैं बच्चे की पैदाइश की, और उसके पहले 1000 दिन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, न्यू नेटल केयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कहाँ कहाँ गैप्स आप नोटिस करते हैं? देखिए, गैप तो शुरू होते हैं माँ की सेहत से, क्योंकि जैसे अभी आपने इंट्रोडक्शन में भी कहा कि अगर माँ मेलनरिश्ड है और माँ ने अपनी एंटीनेटल केयर उसको नहीं मिली है, तो बच्चे की पैदाइश क़ब्ल अज़ वक्त होगी और बच्चे का वज़न कम होगा, जो कि उसको न्यूनेटल मोर्टालिटी की तरफ लेके जाएगा। पाकिस्तान बदकिस्मती से दुनिया के उन ममालिक में है जहाँ न्यूनेटल मोर्टालिटी दुनिया में सबसे ज़्यादा है, और अगर 62 हमारा इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है, तो उसमें 40 जो है वो न्यूनेटल है, जो पहले महीने में जिनका इंतकाल हो जाता है। तो बहुत शदीद ज़रूरत है कि माँ की सेहत का ख्याल रखा जाए, उसकी ग़िज़ाइयत का ख्याल रखा जाए, प्रेगनेंसी के दौरान उसका ख्याल किया जाए, और डिलीवरी किसी सेफ जगह के ऊपर हो, और जैसे ही बच्चा पैदा हो तो उसका ख्याल किया जाए। और आज ही बल्कि बिल गेट्स का एक आर्टिकल भी आया हुआ था कि जी अगर आप सिर्फ न्यूनेटल मोर्टालिटी कम कर दें तो दुनिया की इन्फेंट मोर्टालिटी हाफ से ज़्यादा कट डाउन हो जाएगी, और इसी पे हम काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही। जमाल साहब, मुझे ये बताएं कि जब आपके पास ये केसेस पहुंचते, तो कहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको वीकनेस नज़र आ रही है? यानी ये वो केसेस हैं जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी आप ही लोग फॉलो कर रहे होते हैं, या ये यूजुअली आपके पास रिपोर्ट होते हैं आफ्टर कॉम्प्लिकेशन? मतलब हम इस वक्त तो फॉलो नहीं करें। हमारा इदारा असल में गवर्नमेंट का इदारा है, सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ। पहले मैं NICH में डायरेक्टर था 10 साल से ज़ायद, जो बच्चों का बड़ा अस्पताल है सिंध का।
لیکن ہم نے دیکھا کہ صرف ایک اسپتال میں کیئر دینا کافی نہیں ہے اور پورے سندھ میں اس کی ضرورت ہے. تو لہٰذا یہ کوئی 1.5-2 سال پہلے گورنمنٹ نے یہ ادارہ بنایا اور اس کا مقصد یہ ہے کہ پورے سندھ میں یہ کیئر میسر کی جائے. تو ابھی ہم نے فی الوقت ایک کورنگی میں 200 بیڈ کا اسپتال بچوں کا صرف شروع کیا ہے جس میں 52 انکیوبیٹرز ہیں جو نیو بورن کو دیکھتے ہیں اور 40 کے قریب وینٹیلیٹرز ہیں. پھر سکھر میں ایک 200 بیڈ کا اسپتال شروع کر دیا ہے. اس کے علاوہ نواب شاہ میں، میر پور خاص میں، لاڑکانہ میں اور کراچی کے بھی دوسرے دیگر اضلاع میں ہم کام کرنے جا رہے ہیں. تو یہ بنیادی ایک تو انٹروڈکشن ہے. اس وقت جو ہے وہ تو ہم صرف پیڈیاٹک کیئر پہ کام کر رہے ہیں، نیونیٹل اور پیڈیاٹک کیئر پہ. میٹرنل سائڈ اس وقت ہمارے ساتھ نہیں ہے، لیکن یہ ہماری گفتگو ہوئی ہے جو ہیلتھ منسٹر ہیں ان کے ساتھ کہ جب اگر آپ نوزائیدہ بچوں کی بات کریں گے تو ماں کو الگ نہیں کر سکتے. سو واٹ وی شوڈ بی لوکنگ ایٹ از میٹرنل اینڈ چائلڈ ہیلتھ. تو اینٹی نیٹل کم از کم ماں کو اس کو کیئر مہیا کی جائے اور اسی کے ساتھ ڈلیوری کا جو انتظام ہو اور وہیں بچے کی بھی خیال کیا جائے. صاحب عام تصور یہ ہے کہ لوگوں میں آگہی کا فقدان ہے، یعنی ان کے پاس اویئرنیس نہیں ہے، پڑھے لکھے نہیں ہیں، دور دراز علاقوں سے آتے ہیں. کامن مسٹیکس اگر میں چاہوں گی کہ ہمارے ویورز کے لیے آپ بتائیں کہ کامن مسٹیکس پیرنٹس کیا کرتے ہیں؟ دیکھیے جیسے ماں کا خیال ہم نے بتایا کہ اور یہ آگہی کا فقدان دور دراز علاقوں کا تو ایک الگ معاملہ ہے. کراچی شہر کے اندر میں اس وقت آپ کو بتاؤں کہ جیسے کامن مسٹیک یہ ہے کہ جی ماں بچے کو اپنا دودھ نہیں پلاتی. اس میں کون سا خرچہ ہے، اس میں کون سی دقت ہے؟ یہ وہ قدرت کا نظام ہے، جب سے انسان پیدا ہوا ہے مائیں بچوں کو دودھ پلا رہی ہے. اب اس کے لیے ہمیں ماؤں کو سمجھانے کی کیا ضرورت پڑ گئی، انہیں راغب کرنے کی کیوں ضرورت پڑ رہی ہے کہ ماؤں نے بچوں کو اپنا دودھ پلانا چھوڑ دیا. حفاظتی ٹیکوں کا دنیا کا بہترین پروگرام گورنمنٹ کا ہے جو تقریباً 40-50 ہزار روپے کے ٹیکے گورنمنٹ فری لگواتی ہے اور جگہ جگہ مراکز قائم ہیں. ماں باپ اپنے بچوں کو لے جا کے حفاظتی ٹیکے نہیں لگواتے. اور یہ کراچی شہر کی، میں کوئی دور دراز علاقوں کی بھی بات نہیں کر رہا، جہاں پہ آپ کو جتن کرنے پڑیں یا آپ کے پاس یہ ایکسکیوز ہو کہ بھئی جا ہی نہیں سکتے. جی ہاں. تو یعنی وہ چیزیں جن میں کوئی اخراجات نہیں ہیں، جس میں کوئی اویلیبلٹی یا پہنچ کا مسئلہ نہیں ہے، وہ تک لوگ کرانے کو تیار نہیں ہیں. تو ہیلتھ سیکنگ بیہیویئر جو ہے نا وہ لوگوں کا جو ہے خراب ہو گیا ہے. صرف بیماری کی صورت میں وہاں جانا ہے، پہلے سے اس بیماری کے بچاؤ کے لیے تدارک اور اس کے جو لوازمات ہیں وہ نہیں کرنے. یہ بڑی اہم بات آپ نے کہی، اور جیسے کہ تھرو آؤٹ پوری دنیا میں کہا جاتا ہے کہ پریونشن از بیٹر دین کیور. اگر آپ تھوڑی سی تگ و دو کریں گے تاکہ بیماریاں آئیں ہی نہ، بچے کی قوت مدافعت سٹرونگ ہو، اور جب کہ یہ سہولیات آپ کے ارد گرد موجود ہیں تبھی آپ کچھ بہتری کی طرف جا پائیں گے، ورنہ یہ نمبرز بڑھتے رہیں گے اور ہمیشہ ہمیں اپنی سہولیات ناکافی لگیں گی. لیکن آگے بڑھیے جی، سندھ انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ کو بھی آپ اپنے زکوٰۃ اور عطیات دے سکتے ہیں. بڑا یہ اہم لاسٹ 5-6 دن ہیں ہمارے پاس، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہم اس میں بھرپور نیکیاں کما پائیں گے. اچھا جی، اب آتے ہیں ہم نفیس اختر پبلک اسکول کی طرف. رضوان صاحب مجھے بتائیے گا 2018 میں کیسے یہ اسکول وجود میں آیا، کس کی تھاٹ تھی، اور پھر 50 اسٹوڈنٹ سے اب ماشاءاللہ 300 اسٹوڈنٹ تک کا سفر، اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد رضوان بات کر رہا ہوں. 2018 نومبر سے جو ہے وہ میں نے اسکول اسٹارٹ کیا، اور میری اپنی تھاٹ تھی، میرا اپنا ویژن تھا کہ مجھے کراچی کے ان ایریاز کو فوکس کرنا ہے ایجوکیشن کے حوالے سے کہ جہاں بہت زیادہ بچوں کو نیڈ ہے ایجوکیشن کی. تو میں نے پھر جو ہے مختلف سروے کیے کراچی کے گوٹوں کے اور اسلام ایریاز کے. تو ایک علاقہ مجھے سمجھ میں آیا عباسی گوٹ کے نام سے، جو کہ نیئر خدا کی بستی ہے. تو مجھے محسوس ہوا کہ یقیناً یہاں پہ بچوں کے لیے، کیونکہ جب میں نے وہاں کا سروے کیا، وہاں میں نے موومنٹ کیا علاقے کے اندر، تو مجھے بچے جب نظر آئے تو مجھے لگا کہ ان کو اسکول میں ہونا چاہیے. جن ایجز میں وہ باہر گلیوں میں اور اپنے علاقے میں پھر رہے تھے، تو مجھے لگا کہ یہاں پر اسکول کا ہونا ضروری ہے. تو پھر جو ہے میں نے وہاں پہ سے اسٹارٹ لیا. ایک چھوٹی سی بلڈنگ تھے، 2 سے 4 کمروں کی بلڈنگ تھی، اس سے میں نے اسٹارٹ لیا. اور پھر آہستہ 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 جو ہے الحمدللہ اس وقت جو ہے وہ 300+ اسٹوڈنٹس میرے پاس جو ہے وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. دیکھیں، میرا جو مین ٹارگیٹ تھا، مین جو میرا فوکس تھا، وہ تھا آرفن اسٹوڈنٹس. جو ہمارے یتیم بچے ہیں ان کو جو ہے وہ یقیناً بہت ساری چیزوں سے محروم ہوتے ہیں،
اور تعلیم جو ہے وہ اس وقت بہت زیادہ ضروری ہے. کیونکہ ایسا یہ لگتا ہے نا کہ آپ کے پیرنٹس آپ کے سر پہ اللہ تعالیٰ سب کے پیرنٹس کا سایہ رکھے کہ وہی یہ جتن کرتے ہیں کہ بچے کو بہتر اپنا پیٹ کاٹ کر بھی وہ بہترین اسکول میں بھیجیں گے. اگر کوئی بہت اسکول دور ہے تو کوشش کریں گے کوئی اس کا آمد و رفت کا سلسلہ یا طریقہ ہو سکے. لیکن اگر سر پہ والدین کا سایہ نہیں ہوتا تو یقیناً آپ کے گھر والوں کی یا جو بھی آپ کی کفالت کر رہا ہے شاید آپ کی تعلیم اتنی بڑی پرائیورٹی نہیں ہوتی. سائمہ جی مجھے بتائیے کہ ان علاقوں میں جب آپ اسکول بناتے ہیں جیسے انہوں نے عباسی گوٹ کا ذکر یہاں پہ کیا تو ٹیچرز، عملہ، پرنسپل، ان سب کو بلانا، ان کو ریکروٹ کرنا کتنا آسان یا مشکل تھا؟ مشکل تھا. سب سے زیادہ مشکل تھا ٹیچر کو چننا اور پھر وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت دینا بہت معنی رکھتا ہے نا. یعنی تعلیم نہیں دینا صرف مقصد ہوتا، تربیت کرنا مقصد ہوتا ہے. اور اصل تو درسگاہ اس کی ماں کی گود ہوتی ہے. لیکن ایسا علاقہ چنا جہاں پر ماں باپ کو بھی پرواہ نہیں، بچے گلیوں میں کھیل رہے ہیں اور بیٹیاں تعلیم سے محروم ہیں، بیٹے محروم ہیں. تو ایک نیک مقصد کے ساتھ داخل ہوئے تھے، اللہ نے وہاں کامیابی عطا فرمائی. اور پھر معلوم کیا باقاعدہ گھروں کو جا کر کے کوئی بیٹی پڑھی لکھی ہے یا بیٹے پڑھے لکھے ہیں تو اس اسکول میں پڑھانے کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. صحیح. تو جنہیں ہم نے بہتر سمجھا ان کو تعلیم کے لیے اپنے اسکول میں لے کر آئے. پھر ان اسٹاف پر بھی فل توجہ دی کہ ایسا نہ ہو کہ بس وہ کلاس میں بس 5 گھنٹے ضائع کر کے چلے جائیں، بس ان کو غور و فکر سے دیکھا کہ وہ بچے کو کس طرح لے کے چل رہے ہیں. تو رضوان مجھے بتائیے کہ ابھی حال ہی میں جیسے 2 میٹریکولیشن کے گروپ ہیں کلاس 9 کے، کیا ریزلٹس رہے ان بچوں کے؟ ماشاءاللہ آپ چیک کر سکتے ہیں بورڈ کی ویب سائٹ وغیرہ پہ میرے اسکول کے نام سے. الحمدللہ جو میرا فرسٹ بیچ تھا آپ یقین کریں 10 اسٹوڈنٹ جو ہے میرے میٹرک کے تھے اور ماشاءاللہ جو ہائیسٹ پرسنٹیج تھی وہ 91 تھی. واو ونڈرفل. 91 میری وہ بچے کی پرسنٹیج تھی اور میرے 10 کے 10 اسٹوڈنٹس اے اور A1 گریڈ سے پاس آؤٹ ہوئے. زبردست. یہ تو ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہ صرف ایک چھوٹا سا نمبر نہیں ہے، ان کی زندگیاں، ان کا آنے والا مستقبل سنور گیا ہے. اور یقیناً ہم امید کرتے ہیں کہ یہ پاکستان کی اور پوری دنیا کی، پوری انسانیت کی خدمت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے. تو اگر آپ بھی آگے بڑھ کر ان بچوں کے تابناک مستقبل کے لیے اپنا حصہ ڈالنا چاہیں، نفیس اختر پبلک اسکول جہاں پہ آپ رابطہ قائم کر سکتے ہیں محمد رضوان مدنی سے جو کہ پرنسپل بھی ہیں اور پریزیڈنٹ بھی ہیں اسکول کے. تمام تر ڈیٹیلز آپ کے سامنے ہیں، ان سے رابطہ قائم کیا جا سکتا ہے تاکہ آپ ان کی مزید امداد کر سکیں. اچھا جی، اب آتے ہیں احمد کی طرف. احمد، بے زبان کی مدد کرنا سب سے مشکل ہے کیونکہ وہ اپنا درد کہہ بھی نہیں سکتا. لیکن جب آپ بات کرتے ہیں ٹارچرڈ، ابیوز، مس یوزڈ، یعنی بہت برا رویہ جن جانوروں کے ساتھ کیا جاتا ہے، تو کس طرح یہ سوچ اور آپ کا ادارہ اس کے لیے کام کرتا ہے؟ دراصل آج سے تقریباً 2 سال پہلے ہم کچھ بالکل ان نون لوگ فیس بک پہ آپس میں ملے اور ہم سب کا ایک ہی پرابلم تھا کہ ہم لوگ بہت سارے اس طرح کے کیسز آبزرو کر رہے تھے. اینڈ ایونچولی وی اسٹارٹیڈ کہ چلو ایک ایسا پلیٹ فارم بناتے ہیں جہاں پہ اس طرح کے اینیملس کو ہم لوگ ہیلپ آؤٹ کر سکیں. وہاں سے ایک چھوٹا سا ہم نے پلیٹ فارم بنایا اینڈ وہ دیکھتے دیکھتے بہت بڑا ایک ایکٹیویٹی، ایک موومنٹ بن گیا جہاں پہ بہت سارے لوگ اب ایک فیملی کا حصہ بن چکے ہیں جنہیں بڑے فخر سے پوز آرمی کہتے ہیں. زبردست. تو جو پوز آرمی ہے صرف شکل اس پہ فیس بک پہ میری ہوتی ہے، بہت بڑے ہیروز اور بہت بڑے سپورٹرز میرے پیچھے ہیں. ہمارے ہاں ایسے اینیملز آتے ہیں جن کو دیکھ کے انسان تھوڑا سا نا انسانیت سے شرمندہ ہو جاتا ہے. ہمارے پاس اس طرح کے کیسز نہیں ہوتے کہ کسی کا پیٹ ہے یا کسی کا ہے. لوگ اس طرح کی چیزیں کر کے آتے ہیں کہ انسان تھوڑی دیر سوچتا رہتا ہے کہ کیا ہم واقعی اشرف المخلوقات ہیں یا ہم اس اسٹیٹس میں ہیں. ٹارچرڈ اینیملز آتے ہیں. ابھی جو ریسنٹ کیسز ہیں پڑوسی سے لڑائی ہوئی تو ان کے کتوں کے اوپر تیزاب پھینک دیا. استغفر اللہ. ٹھیک ہے. 4th فلور پہ وہ بلی کے بچے ایک ڈبے میں رکھے ہوئے تھے تو سامنے والے تنگ ہو رہے تھے تو انہوں نے اوپر سے نیچے 4th فلور سے چھوٹے بچے 4 دن کے بچوں کو نیچے پھینک دیا. اس کے بعد اسی طریقے سے جی وہ ہم لوگ باہر گئے تھے، ہم لوگ شکار کر رہے تھے تو کتے کو گولی لگ گئی لیکن اب نہ وہ مر رہا ہے نہ کچھ اور وہ تڑپ رہا ہے. ہمارے پاس ایسے کیسز آتے ہیں کہ ایک دفعہ سوچنا پڑتا ہے کہ ہم کس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، کیونکہ اس فیکٹ سے کوئی بھی اس چیز کو اگنور نہیں کر سکتا کہ اگر سوسائٹی ہے تو سوسائٹی صرف انسانوں کی نہیں ہوتی، اس میں بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں اور ان سب فیکٹرز کا ایک کامن سولوشن ہونا چاہیے. ایک دو ہمارے پاس کیسز جب اس طرح کے بڑے دردناک آتے ہیں تو لوگ یہ بھی، میں نے وربیٹم آن لائن دیکھا ہے جہاں لوگ یہ بات کرنے لگتے ہیں کہ بھئی یہ چند لوگ ہیں، یہ مینٹلی ڈسٹربڈ ہیں. اور پھر کچھ ہمارے اشاعت ایسی بھی ہوتی کہ بھئی ہر تیسرا بندہ مینٹلی ڈسٹربڈ ہے، اینگر کا شکار ہے، فرسٹریشن کا شکار ہے. لیکن میں آپ کو ایک سمپل سی بات بتاؤں، میں اپنی سوسائٹی میں واک کر رہی تھی اور میں نے دیکھا کہ 2-3 بچے یعنی 4-5 سال کی عمر کے ہوں گے، جیسے اپنے گھر کے باہر کھیل رہے ہیں. دے ور ٹرائنگ ٹو چیز دا
यू नो द कैट्स अराउंड, जो बिल्लियाँ उनको ज़रा उनके साथ कुछ खेल रहे थे, लेकिन एक पॉइंट आता है भाई यू नीड टू एजुकेट द चाइल्ड कि आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, कब आप इस जानवर को तकलीफ़ दे रहे हैं या उसके दुख का बायस बन रहे हैं, ये आगाही पेरेंट्स नहीं देते। मैम एजुकेशन जो मैं अगर अपने टाइम में देखता था, हमारे जो पेरेंट्स हमें एजुकेट करते थे, और अब जो एजुकेट किया जा रहा है वो टोटली वैल्यूज़ चेंज हो चुकी हैं। हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो ज़्यादा फोकस होती हैं इंग्लिश पे बोलना, आपके बच्चों को इंग्लिश आनी चाहिए बोलने में, वो खड़ा बैठता कैसे है। मुझे याद है हम लोग छोटे होते थे, मेरी नानी मगरब के वक्त अपने घर की छत पे जाके पानी रखा करती थी, तो मगरब के बाद अबा बीले आके घर का चक्कर लगाना शुरू कर देती थी। वो मुझे बताती थी कि कुरान पाक में इनका जिक्र है, तो ये इधर आती हैं तो हम लोगों ने इनका ख्याल रखना है। इस तरह के वो जो थॉट प्रोसेस होते थे जो बचपन में आपके माइंड्स में डाले जाते थे, शायद लाइफ इतनी फास्ट हो चुकी है, पेरेंट्स के पास इतना कम टाइम हो गया है, वो 1-to-1 कन्वर्सेशन जो घर में स्कूलिंग होती थी ख़त्म हो गई है। हालांकि देखिए मीडिया ने भी इसको पुर करने की कोशिश की है। आप मुख्तलिफ ऐसे बच्चों के कंटेंट देखते हैं जहाँ पे यही कार्टून कैरेक्टर्स या यही जानवर जो हैं वो बात कर रहे हैं, ताकि इनको ह्यूमनाइज करके इनकी तकलीफ़, इनका ज़ीरू होना हम किसी तरह लोगों तक पहुंचा सकें। लेकिन यू राइट कि देयर इज़ अ बिग गैप, और आप जब देखते हैं इनको टॉर्चर्ड एनिमल्स को, इसके लिए क्या क्या सहूलतों की ज़रूरत होती है? डू यू हैव इनफ डॉक्टर्स, डू यू हैव इनफ केयर मटेरियल अवेलेबल? मैम इट वाज अ जर्नी जो कि स्टार्ट हुई थी, हम लोगों ने कबाड़ से जाके 3 पिंजरे ख़रीदे थे जिनको जंग लगा हुआ था। वहाँ से ये एक जर्नी स्टार्ट हुई थी। इस वक्त हमारे पास कोई हेल्दी एनिमल नहीं होता। इस वक्त हमारे पास 50 एनिमल्स हैं जो मेडिकल केयर के ऊपर हैं, और मुझे अल्लाह पाक का शुक्र है इतनी सपोर्ट मिली है सबसे कि इस वक्त हमारे पास 24 आवर्स टाइम डॉक्टर होते हैं, हमारे पास ऑक्सीजन मशीन्स हैं, हमारे पास ICU सप्लाइज़ हैं, हमारे पास इंटेंसिव केयर ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स हैं, इन यू नेम इट, और वो चीज़ हमारे पास पहुंच जाती है। और अल्लाह का शुक्र है कि इस तरह की टीम और लोगों के साथ मैं आके दरमियान में आया हूँ कि एक दफ़ा रिक्वेस्ट करनी होती है, किसी ना किसी तरीके से अल्लाह पाक रास्ता बना के तीसरे चौथे दिन वो आपको दे देता है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट के लोग कहते हैं इस चीज़ पे मनाना लोगों को बड़ा मुश्किल होता है कि जानवरों को भी हेल्प करना है, या जानवरों की, क्योंकि बेसिक ह्यूमैनिटी का कई कॉन्सेप्ट है इंसानों की हेल्प करना है, जो कि वाकई एक बहुत बड़ा काम है। यानी हमारी तरजीहात में बहुत नीचे हो जाते हैं ना। आता है। लेकिन अहमद मुझे बताएं कि जब आपके पास ये केसेस पहुंचते हैं, आई एम सो इंट्रीग्ड, इनका सर्वाइवल रेट क्या होता है? मैम डिपेंड करता है, लेकिन टू बी वेरी ट्रू हमारे पास, इवन अगर मैं शेल्टर्स को छोड़ के बड़े हॉस्पिटल की बात कर दूं, हमारे पास यहाँ पे उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है कि हम एक बेसिक केस को ट्रीट कर सकें। दूसरी एक छोटी सी शिकायत ये भी, हमारे पास अभी तो कोई ऐसी वेटनरी हमारे उस तरह की एडवांसमेंट्स नहीं हो सकी कि हमारे यहाँ वो मशीन्स, वो वैक्सीन्स हम लोग यहाँ पे दे सकें। एक जानवर को वैक्सीन जो हमारे पड़ोसी मुल्क में 250 से 300 की लगती है, और यहाँ से 4-5 हज़ार रुपये की लगती है, तो एक नॉर्मल बंदा नहीं लगवा सकता। वी हैव टू एक्सेप्ट इट कि जहाँ पे रोज़ाना का खाना मुश्किल हो गया हो, वहाँ पे इन लोगों के लिए 4-5 हज़ार रुपये निकालना बहुत मुश्किल है। तो एक ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि एनिमल्स का जो इलाज है जो वो है वो बहुत ज़्यादा। अच्छा, और आप बात भी कर रहे हैं स्ट्रे एनिमल्स की, यानी ये कभी कभार ऐसे होते हैं कि अगेन मैं आना चाहूँगी डॉक्टर साहब की पहले वाली बात पे कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर हम इनको अब्यूज़ ही ना करें, टॉर्चर ना करें, तो ये ज़्यादा अहम होगा और इसके बारे में बात होनी चाहिए। ख़ास तौर पे वो लोग जो किसी ना किसी तरह जानवर और मवेशियों से लिंक्ड हैं। अगर आपका फॉर एग्ज़ाम्पल आप गधों का इस्तेमाल करते हैं चीज़ों को लाद के ले जाने के लिए, आप अक्सर ये देखते हैं कि उनको उनकी बसात से ज़्यादा उनसे काम लिया जाता है, और वो इस पॉइंट पे पहुंच जाता है कि वेयर द एनिमल कम्प्लीटली कोलैप्सेस। लेकिन वंस अगेन आप पॉज रेस्क्यूज़ को भी मदद कर सकते हैं। ज़बरदस्त काम कर रहे हैं तीनों इदारे, तीनों की अलग अलग फील्ड्स है, और तभी मैं कहती हूँ कि ये जो डिवर्सिटी है, ये जो एहसासमंदी है और अपने लिए एक पर्पस का चुनना है, ये पाकिस्तान का शेवा है, और इसी को हम देखते हैं कि ये हमें इट मेक्स मी प्राउड एज अ पाकिस्तानी। सो प्लीज़ कम फॉरवर्ड, हेल्प दीज ऑर्गेनाइजेशंस। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। सबका मैं आने का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वेलकम टू आवर सेगमेंट रोज़ा और सेहत। और आज हमारे हेल्थ एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे कि अब अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि रमज़ान के आखिरी अयाम हैं, तो बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इफ्तार पार्टीज़ अब इन्जॉय कर ली जाए, ये बुफ़े ख़त्म ना हो जाए। और दूसरी तरफ फिर ईद की तैयारी भी है, और जब ये पकौड़े और रूह अफ़ज़ा हमसे रुखसत हो जाएगा तो उसके बाद हम देखें ईद पे क्या करते हैं अपने साथ। ऑल ऑफ दिस कैन कॉज अ लॉट ऑफ आपके लिए हैवीनेस कॉज कर सकता है। कभी कभार आप अपनी तबीयत ख़राब कर सकते हैं, और आपके फिटनेस गोल्स या तो कुछ लोगों ने बहुत अच्छे फॉलो किए होते हैं या फिर बिल्कुल ही साइड लाइन हो जाते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट ऑल ऑफ दैट। हकीम शाह नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का।
اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اریج ہارون، آر سیلیبریٹی نیوٹریشنسٹ. بہت شکریہ آپ کی بھی آمد کا. آپ کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں علینا افتخار جو کہ ایک فٹنس اور لائف سٹائل کوچ ہیں. تھینک یو ویری مچ علینا فار بینگ ہیئر. علینا سب سے پہلے آپ بتاؤ، حالانکہ آئی نو آف پیپل، میں پرسنلی بھی اگر بات کروں، رمضان کے پہلے دنوں میں اگر جم یا کوئی نہ کوئی فزیکل ایکٹیویٹی کو مینٹین کر بھی پائے، اس وقت فٹیگ کا یہ عالم ہے، اور خاص طور پہ کیونکہ اب بڑی راتیں بھی ہیں. گزشتہ شب بھی ہم نے شب قدر کو تلاش کرنے کی کوشش کی تو بالکل ایکسرسائز نہیں ہو پا رہی، بلکہ باڈی تھک چکی ہے. اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ باڈی کو سننا چاہیے. سو روٹین آپ کا کیا ہے، کس طرح چل رہا ہے، وہ آپ کو رکھنا چاہیے مائنڈ میں. اگر کسی کا روٹین بہت بزی ہو گیا اب، سو پرائرٹائز یور ریسٹ اینڈ دی امپورٹنٹ تھنگس. اب اگر آپ 40 منٹس انویسٹ کر رہے تھے، 20 منٹ یا 10 منٹ بھی اگر آپ کو مل رہے تھوڑی بہت موومنٹ کے، واک کرنے کے، آپ کر لو. بیکاز اور اگر وہ بھی نہ ہو رہا ہو تو یو سے لسن ٹو دا باڈی. لسن ٹو دا باڈی. ریسٹ از اسینشیل بیکاز آپ ایگزاسٹ ہو جاؤ گے، پھر نہ آپ اپنی ڈیلی ایکٹیویٹیز کر سکو گے، نہ آپ ایکسرسائز پہ صحیح طرح پرفارم کر سکو گے. سو یہ 2-4 دنوں کی باتیں ہیں، تو اس میں اتنا کوئی ڈراسٹک افیکٹ نہیں ہوگا. اس کے حساب سے تھوڑی سی آپ اپنی کیلریز، اگر آپ ناؤ لیٹس سے فیٹ لاس آپ کا گول ہے یا جو بھی ہے، تھوڑی سی کیلریز تھوڑی سی ڈیکریز کر دو. فوڈ اپنا اس حساب سے رکھو، تھوڑا شربت کم پی لو، شربت کم پی لے، پکوڑے اب چھوڑ لائف دو. کا جو بھی وہ جو بھی سرکمسٹانسز اس کے حساب سے ماڈیفائی. ایبسلیوٹلی. اچھا جی، اور یہی بات اگر حکیم صاحب آپ کی طرف لے کے آنا چاہوں، آپ کی فٹنس کا کیا راز ہے؟ میں اتنے سالوں سے آپ کو دیکھ رہی ہوں، آپ کا وزن کرتا ہے نا، عام طور پہ لوگوں کا فلکچویٹ کرتا ہے، کسی کا بڑھا کم ہوا. یو ہیو ماشاء اللہ مینٹینڈ اٹ ریلی ویل. تو کچھ ٹپس جو آپ پرسنلی یوز کرتے ہو؟ سدرا، سب سے مین چیز یہ ہے کہ تھوڑا سا ٹائم اپنے آپ کو دیں. اوکے. آپ کے پاس 24 گھنٹے ہوتے ہیں. میں آپ کے پلیٹ فارم پہ یہ بات کئی بار کہہ چکا ہوں کہ 24 گھنٹے ہوتے ہیں. 24 گھنٹے میں آپ 7-8 گھنٹے کی نیند کریں. آپ کے پاس بچیں گے 15 سے 16 گھنٹے. آپ 1 گھنٹہ اپنے آپ کو دیں، 15 گھنٹے پوری دنیا کو دیں. 1 گھنٹے میں 1 منٹ میں 62 قدم ہو، یعنی 62 اسٹیپ ہوں 1 منٹ میں، اور 45 منٹ آدھے گھنٹے کی واک کریں. آپ کو کسی دوا کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ پانی کا ٹیک زیادہ رکھیں، اپنی نیند پوری کریں، اور کھانا پینا آپ 3 ٹائم کھائیں، لیکن تھوڑا بھوک رکھ کے کھائیں، پیٹ بھر کے نہ کھائیں. زبردست. تو اچھا، یہ جو آپ نے بھی بات کی، آج میں بار بار اسی بات پہ اس لیے آ رہی ہوں کہ میں پرسنلی بہت فٹیگ فیل کر رہی ہوں. یعنی اب وہ والا پوائنٹ آ رہا ہے ایگزاسشن کا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ بہت ساتھ دیتا ہے. ایک تو آپ کے ساتھ ایک بڑا اچھا وقت گزرتا ہے، ہمارے سارے ایکسپرٹس یہاں پہ موجود ہوتے ہیں، تو احساس نہیں ہو رہا ہوتا تھکن کا. لیکن اب باڈی آہستہ آہستہ کہنے لگی ہے رک جاؤ، کیونکہ نہ کوئی سیٹرڈے ہے نہ کوئی سنڈے ہے، اور لگاتار جب پوری ٹیم کام کر رہی ہوتی ہے تو ایوری بڈی از فیلنگ دیٹ ایگزاسشن. تو اپنے آپ کو تھوڑا سا انرجیٹک کرنے کے لیے کیا کریں؟ کیونکہ اب تو مجھے لگتا ہے کہ کھانا اور ریسٹ سے بھی بات آگے چلی گئی ہے. ریچ، جب یہ ویسے موڈ اسٹارٹ ہوتا ہے نا، اس میں بلکہ اسٹریس ہارمون آپ کا بڑھنا شروع ہوتا ہے. تو آپ کو ایگریسو قسم کی ایکسرسائز یا وہ ڈائٹ تو کرنی بھی نہیں چاہیے، بٹ فوکس آن ہیلدی ایٹنگ. وہی بات آتی ہے کہ فریش فروٹس لیں، آپ ہول فروٹس لیں، کھجور کا استعمال کریں جو کہ سنت بھی ہے اور افطاری میں تو کرنی ہے. ڈیٹس ہیں، نٹس ہیں، یہ آپ کی انرجی لیولز اچھے کرتے ہیں. کوکونٹ واٹر از ایکسلنٹ سورس، آپ کو منرلس بہت اچھے ملتے ہیں، الیکٹرولائٹس بہت اچھے ملتے ہیں. کیونکہ تھوڑی سی گرمی بھی ہو گئی جیسے تو ڈی ہائیڈریشن بھی اسٹارٹ ہو جاتی ہے. دیٹ از اندر ریزن جس کی وجہ سے ہم لیتھارجک فیل کر رہے ہیں. اچھا ریچ، ایک اور بات، ہم جب بھی ہیلتھ کی بات کریں گے، ہم کبھی بھی اس کو آپ کی ایموشنل اور آپ کی مینٹل ہیلتھ سے دور نہیں کر سکتے. تو میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ رمضان میں چاہتے ہیں کہ مینٹل پیس ہو، عبادت کریں، لیکن اسی وقت سب سے زیادہ آرگیومنٹس ہو رہی ہوتی ہیں. ایک پریشر بھی آپ فیل کر رہے ہوتے ہیں، عید کی شاپنگ کرنی ہے، پیسے کم پڑ رہے ہیں، بجلی کیوں نہیں آ رہی ہے. تو یہ والی جو ساری مینٹلی آپ کو ایگزاسٹ کرنے والی چیزیں، ان کے لیے باؤنڈریز کیسے بنائیں؟ دیکھو، ایک تو یہ کہ کیونکہ وہ مہینہ ہے نا کہ جب آپ نے عبادت پہ زیادہ فوکس کرنا ہے، تو تھوڑا سا دنیا کے کام جو ہے نا آپ کو پیچھے کرنے چاہیے. ہم لوگ جیسے افطار پارٹیز بھی کریں گے، بازار میں بہت رونق لگی ہوگی، اچھا لگتا ہے، عید سے پہلے کرنی بھی چاہیے، بٹ آپ کا یہ مہینہ ہونا چاہیے تھوڑا سا فوکس انٹرنلی آپ اپنے آپ کو ری بلڈ کریں. تو انٹرنلی ری بلڈ کرنے کے لیے بہتر ہے کہ آپ گھر میں بیٹھے سکون کریں. ہم لوگ کھانے پہ بہت فوکس کرتے ہیں، لیوش قسم کے ہماری چیزیں ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے. تو تھوڑا سا اس پہ بھی سادگی اختیار کر لیں. اور کپڑوں وپڑوں میں بھی آف کورس کرنی ہے عید کی شاپنگ. میں آج جو ہے نا بالکل پرسنل ایشوز لے کے آئی ہوں تاکہ اپنے دوستوں سے جو ہے نا پہلے اپنی والی بات کر سکیں. علینا، مجھے بتائیں کہ میں سمجھتی ہوں کہ whenever I'm active, like physically, if I'm taking out half an hour, 20 minutes, 45 minutes for myself, I feel better. اور میں نے پوری کوشش کی، میں نے آدھا رمضان یہ کیا بھی. I would go for a walk every day, and افطار سے پہلے ایک slow paced walk I would do for about 20-25 minutes. لیکن اب
جیسے ہم کہہ رہے ہیں نا کہ دے آر ٹو مینی تھنگس دیٹ نیڈ ٹو گیٹ ڈن, چیک لسٹ بہت لمبی ہے وچ از کازنگ وری, تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ کین دس ٹیک اے بیک سیٹ؟ now like you said it makes you feel better, right? now جیسے انہوں نے بھی بولا کہ پورے دن میں تھوڑا ٹائم اپنے لیے نکالنا چاہیے. so now look at your routine again, sit down and see کہ اچھا صحیح ہے میرے کہاں وہ, like I said گھنٹہ نہیں نکالے ان دونوں میں, 15-20 منٹ. if you can't go for a walk at that time, follow along a yoga, something find a solution. you can do, probably you can sit down and do meditation, right? اس میں کیا ہوگا, mental clarity, you will calm yourself down, you will again feel good. so it doesn't have to be that one particular thing. if you just have to feel better, there are so many different ways یہ to ویسے feel بڑی better. اچھی بات اس نے کی ہے کہ میڈیٹیشن. اچھا عام طور پہ اگر آپ ویسٹرن کلچرز میں یا آن لائن اس کے بارے میں مٹیریلز دیکھیں تو لوگ کہتے ہیں کہ پریئر اینڈ میڈیٹیشن کم along, لیکن ہمارے ہاں حکیم صاحب لوگ یہ کر نہیں پاتے. ہم لوگ جو سکون ہمیں جیسے نماز میں یا تلاوت میں ملنا چاہیے, ہم اس میں بھی بہت جلد بازی کر رہے ہوتے ہیں, بہت رشڈ ہوتے ہیں. تو اپنی اس عبادت کا جو بھرپور لطف ہے اور ساتھ ساتھ جو بھرپور اس کا بینیفٹ ہے کہ وہ آپ کو پرسکون کر دے, یہ پانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں ایک چیز یاد رکھیے گا, اگر آپ کا گلا خراب ہوگا, بلغم آ رہا ہوگا گلے سے, تو یاد رکھے گا آپ کو سستی کاہلی بہت محسوس ہوگی. صحیح. آپ کا دل کرے گا میں سوؤں, یا کوئی بھی کام کر رہے ہوں گے آپ کا دل کرے گا بس جلدی نپٹا کے میں تھوڑی دیر کے لیے سو جاؤں یا لیٹ جاؤں. نیند بھی صحیح نہیں آئے گی, سوئیں گے پھر اڑ جائیں گے, پھر سوئیں گے پھر اڑ جائیں گے, لیکن سستی ختم نہیں ہو رہی ہوگی. ایک یہ دوسرا دماغ چل رہا ہوتا ہے, باتیں سوچ رہے ہوتے ہیں, 1 کی 4, 4 کی 8 نکال رہے ہوتے ہیں, انزائٹی میں آ رہے ہوتے ہیں, یہاں کھچاؤ شروع ہو جاتا ہے, اس کا اینڈ ہوتا ہے گھبراہٹ, دھڑکن تیز ہو گئی ہے. اب کیا کریں؟ آپ سب سے بہتر کام یہ ہے کہ آپ چپل نکالیں, ننگے پاؤں تھوڑی دیر کے لیے گھاس پہ چلیں, آپ کو بہت سکون ملے گا. ایک دوسرا یہ ہے کہ افطاری کے بعد جو ہے آپ نے جو پانی کا ٹیک ہے وہ ہر آدھے گھنٹے بعد آدھا گلاس 1 گلاس پیتے جائیں. پاز کا بٹن کہاں سے لے کے آئیں؟ یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ اتنی ساری تھاٹس ذہن میں آ رہی ہیں, ہمارا دل چاہ رہا ہے یہ تھاٹس تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں, بالکل خاموشی اور سکون ہو جائے, اس کے لیے کیا کریں؟ دیکھیں اس کے لیے سب سے بہترین ہے نیند. ہاں آپ سو جائیں, آدھا گھنٹہ سو جائیں, 20 منٹ سو جائیں, 1 گھنٹہ, جتنا وقت ملتا ہے آپ کو. جب آپ اٹھیں گے فریش ہو کے اٹھیں گے. ادروائز یہ ہے کہ جو دماغ چل رہا ہے, تھاٹس بہت زیادہ آ رہے ہیں, وسوسے آ رہے ہیں, تو ایسی صورت میں ایک میں پہلے بھی بتا چکا ہوں, مغز فندق بادام کی طرح ہوتا ہے, یہ ڈرائی فروٹ والوں سے بھی مل جاتا ہے, پنساریوں سے بھی مل جاتا ہے. اسے توڑ کے اس کا مغز نکال لیں اور اسے پاؤڈر بنا لیں, یعنی 100 گرام لے لیں, 1 چائے والی چمچ 1 ٹائم روزانہ پانی کے ساتھ استعمال کریں. آپ دیکھیں 15-20 منٹ میں آپ کا یہ وسوسے, ٹینشن, اسٹریس لیول کا ہائی ہونا, یہ سب آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا. اس سے میموری بھی بہتر ہو جائے گی. کیا بات ہے. اچھا جس طرح ہمیں حکیم صاحب نے ایک ٹپ دی, میں آپ کے پاس بھی اری جانا چاہوں گی. کل میں دیکھ رہی تھی کچھ لوگوں نے نا جو کامن سمٹمز ہوتے ہیں اس کو مکس کیا ہوا ہے کہ جی اگر چڑچڑاہٹ فیل ہو رہی ہے تو ہو سکتا ہے آپ کا زنک کم ہے, اگر آپ کے ہیئر لائن آپ کو ریسیڈنگ لگ رہا ہے تو ہو سکتا ہے B6 یا B12 کم ہے. تو اسی طرح مجھے بتاؤ کہ اگر بہت زیادہ انسان انزائٹی میں رہتا ہے تو باڈی میں کون سے نیوٹرینٹس ہیں جو کم ہو رہے ہیں؟ دیکھو بیسیکلی جو ہمارے ہیپی ہارمونز ہوتے ہیں نا, وہ سیروٹونن ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ نیند کا ہارمون ہوتا ہے میلاٹونن. تو یہ دونوں جو ہیں بنتے ہیں, پروٹین ایک ہوتی ہے ٹریپٹوفین, اس سے بنتے ہیں. تو یہ امائنو ایسڈ ہے, وہ ہم اس میں پروٹین انٹیک کہتے ہیں بہتر کریں. اس کے علاوہ شوگر رش میں جب جیسے ڈوپامین ریلیز ہوتی ہے تو جتنے بھی نیچرل کاربس ہیں وہ بھی ریلیز کرتے ہیں. تو آپ نیچرل کاربس پہ آ جائیں. جیسے حکیم صاحب نے ایک اپنا بتایا, اسی طریقے سے ہم لوگ نارملی ایڈوائز کرتے ہیں گرین ٹی لے لیں یا ہربل ٹی لے لیں, کیمومائل کی ہے, ونیلا ہے یا لیوینڈر ہے, دے آر کامنگ ٹیز بیسیکلی. تو اگر آپ اس کی ٹی لیتے ہیں تو وہ بھی کام کرتے ہیں آپ کو. بالکل صحیح. اور میڈیٹیشن ضروری ہے کہ آپ اپنی تھاٹس کو, اپنی ہارٹ بیٹ کو کنٹرول کریں. بہت افیکٹ پڑتا ہے کیونکہ آپ اسٹریس فری بھی ہوتے ہیں. وین یو کنٹرول یور ہارٹ بیٹ نا, جو یو نو ہاؤ ٹو انکریز اٹ اینڈ ڈیکریز اٹ, تو وہ آپ کے ویٹ لاس میں بھی ہیلپ کرتا ہے, ایپیٹائٹ کنٹرول میں بھی کرتا ہے, اور ڈی اسٹریس بھی کرتا ہے. یعنی ایوری تھنگ بیکمز انٹینشنل. جیسے ہم بھی اپنے مذہب میں بھی دیکھتے ہیں تو کہا جاتا ہے نا کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. جب ہم انٹینشن کی بات کر رہے ہیں یا ہر چیز کو انٹینشنل بنانے کی بات کر رہے ہیں تو ایک طرح سے وی آر برنگنگ آور فوکس ٹو اٹ. لوگ کہتے ہیں نا کہ ریلیکس کیسے کریں. ریلیکس کرنے کے لیے آپ کو کچھ کرنا نہیں ہوگا, صرف آپ کو یہ ریئلائز کرنا ہوگا کہ آپ ریلیکس نہیں ہیں. جیسے ہی آپ اپنی توجہ اس اپنے فینومینا پہ لے کے آئیں گے اور آپ اپنی باڈی کو ایک طرح سے ایک اویئرنیس اس کے اوپر لے آئیں گے نا کہ او فار ایگزامپل میرے کندھے میں نے کھینچ کے رکھے ہوئے ہیں, میں نے اپنے جبڑے کو جھیپ کر رکھا ہوا ہے,
اور فوراً ہی آپ اپنے آپ کو اس وقت ریلیکس کر پائیں گے. سو دیز آر اسمال ٹپس دیٹ ہیو آلویز ورک فار می. علینا, آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی, مجھے بتائیں عید کے وقت کیا کریں؟ عید پہ بھی لوگوں کا کوئی جم جانے کا موڈ نہیں ہوتا, لیکن مجھے حیرت ہوئی یہ جان کے کہ فرام دا سیکنڈ ڈے آنورڈس کئی جمس پاکستان میں کھلے ہوئے ہیں. کھلے ہوتے ہیں. جی بالکل. اگین اٹ ڈپینڈز آن سم پیپل آر ٹو ڈسپلنڈ, صحیح نا, ان کو جم مس نہیں کرنا ہوتا ان کے لیے. بٹ دین اگین اگر کچھ لوگ بہت مصروف ہو جاتے ہیں, فیملی کے لیے وقت نکالنا ہے بھائی, فیملی ٹائم مصروف ہو جائے. بٹ وہی میں کہنے لگی تھی کہ ان کو یہ اب سوچنا چاہیے ہے کہ یہ تہوار جو ہے ہمارا ہے, عید کا ہمارا, یہ اس کی بیوٹی کیا ہے؟ اس کی بیوٹی یہ ہے کہ یو ہیو ٹو اسپینڈ ٹائم ود یور فیملی, دوستوں کے ساتھ. تو انجوائے دا مومنٹ, انجوائے دا اوکیزن. جو ہماری یہ جو ڈیلی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں یہ چلتی رہیں گی. بالکل صحیح. تھرڈ ڈے سے جائیں انجوائے, مگر ٹائم یا کچھ سب کے ساتھ کچھ ایسا پلان کر لیں. میں اکثر سوچتی ہوں کہ یار ہمارے یہاں فیملی ٹائم یا فرینڈس ٹائم کا مطلب یہ کیوں ہے کہ ہم کہیں جا کے کچھ کھانے لگ جاتے ہیں. گو فار اے واک, گو ٹو اے پارک, ہیو اے والی بال میچ. عید پہ میچ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ساری فیملی ساتھ اکٹھی ہوئی ہوئی ہے, کوئی گیم کھیلنے, بھائی آپ کے پاس اگر جگہ ہے پارک چلے جائیں. مجھے بڑا اچھا لگتا ہے, لاہور میں بڑے سے پارک جانے کا بڑا فنکشن ہے اور بڑا کلچر ہے, اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کیونکہ وہاں پہ زیادہ خوبصورت پارکس ہے. بٹ نن دا لیس جی, یہ کچھ ہیلتھ ٹپس تھی ہمارے لیے فار دا لاسٹ فیو ڈیز آف رمضان اینڈ آلسو فار دی اپ کمنگ فیسٹو سیزن آف عید. بہت بہت شکریہ حکیم شاہ نذیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ڈاکٹر عریج اینڈ علینا. تھینک یو ویری مچ گائز فار بینگ ہیئر. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت اور آپ سب کا فیوریٹ سیگمنٹ. الحمدللہ پورے رمضان کے مہینے میں ایک بڑا ہی اہم موقع ہمیں یہ ملا, اور میں اس کو اپنی خوش نصیبی سمجھتی ہوں کہ اتنی اچھی صحبت ہمیں علماء اکرام کی اور مفتیان کی ملی, جس میں بہت کچھ سیکھنے کا موقع مجھے اور میری ٹیم کو بھی ملا. امید کرتے ہیں کہ اس کاوش سے آپ تک بھی کچھ مفید باتیں پہنچی ہوں گی. آج الحمدللہ جمعے کا دن ہے اور آپ کے بہت سارے سوالات تھے ہمارے پاس, کالز بھی ہم لیں گے. آج کے اپنے پینل کا آپ سے انٹروڈکشن کراتے ہیں. فرسٹ اینڈ فارموسٹ یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ زہیر آبدی. بہت بہت شکریہ زہیر بھائی آپ کی آمد کا. آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مفتی عامر محمدی بھائی, بہت شکریہ آپ کی آمد کا. مفتی سعد خان صاحب یہاں پہ موجود ہیں, اور مسز ارم ضیاء بھی ہمارے ساتھ ہیں. اور آج اور یہ میں ٹویننگ بھی کر رہے ہیں, ہم نے ایک جیسا رنگ پہنا ہوا ہے. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک. مجھے یہ بتائیں, آج میرا سوال جو اس سے پہلے والے پینل سے بھی تھا, اور پہلا سوال آپ سب سے بھی یہ کرنا چاہوں گی, جو تھکن کا احساس ہو رہا ہوتا ہے, آپ لوگ بار بار ایمفسائز کرتے ہیں, اور یقیناً یہ جو آخری عشرہ ہے یہ دوزخ سے نجات کا عشرہ ہے, لیکن اس وقت سب سے زیادہ جس کو ہم کہتے ہیں نا, یہ تھکن بھی محسوس ہو رہی ہے, ایگزاسشن بھی, مینٹل پیس کی بھی دھجیاں اڑی ہوئی ہیں اس وقت, تو کیا کرنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو صدرہ جمعۃ الوداع بہت بہت مبارک ہو, اور اللہ کرے یہ جمعہ تمام عالم اسلام کے لیے, اہل پاکستان کے لیے, ہر مسلمان کے لیے خوشیوں کی نوید لے کر آئے, بے شمار بہاریں لے کر آئے. اور اللہ ہم اس جمعے کے صدقے میں ہم سب کی جو چھوٹی چھوٹی عبادتیں ہم نے کی ہیں ان کو قبول کر لے تاکہ وہ بڑی ہو جائے. اب جو تم نے یہ بات کی ایک حقیقت ہے, کیونکہ دیکھو رمضان میں چاہے کوئی گھر میں ہو, چاہے کوئی گھر کے باہر نکل رہا ہو, چاہے ہاؤس وائف ہو, چاہے ورکنگ لیڈی ہو, کچھ روٹین اس طرح کا بن جاتا ہے کہ نیند کسی کی بھی پوری نہیں ہوتی, کیونکہ ہر شخص کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اس وقت سے فائدہ اٹھا لوں, کچھ ایکسٹرا پڑھ لوں, کچھ کر لوں, جو پورے سال نہیں کیا وہ ابھی کر لوں, وہ ورد کر لوں, کلام پاک ختم کر لوں. پھر ظاہر سحری بنانا, اٹھنا, ٹائمنگز آؤٹ ہوتے ہیں, تھکن سب کو ہوتی ہے. لیکن اتنا ڈرین آؤٹ ہونے کے باوجود میں اپنی فیلنگز بتا رہی ہوں کہ جو آخری عشرہ ہوتا ہے یہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ سب سے زیادہ بونس والا عشرہ ہے. بالکل. تو خاص کر ہر انسان, ہر مسلمان جو واقعی اس مہینے میں کمائی کرنا چاہتا ہے, کچھ ارن کرنا چاہتا ہے, وہ اپنی نا کمر کس لیتا ہے. وہ اپنی کمر کس لیتا ہے کہ کم سے کم مجھے 10 میں نہیں کر سکتی تو یہ 5 تاخراتیں میں اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ضرور ہوں گی, کہ مجھے اپنے رب سے کچھ ایسی باتیں کرنی ہے جو میں نے پورے سال نہیں کی, مجھے کچھ ایسی اس سے دعائیں مانگنی ہے, کچھ ایسی خواہشات اسے بتانی ہے, کچھ ایسی بخشش مانگنی ہے, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ یہ راتیں تو عطا ہی عطا ہیں, عطا تو ہمیشہ میرے رب کی رہتی ہے, لیکن ان راتوں کی عطا میں تو کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے نا کہ وہ تو مل ہی رہا ہے, تو ان سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہر مسلمان, جیسے ہم حج پہ جاتے ہیں نا, دیکھو حج بھی مشقت ہے, تو یہ 10 دن بھی مشقت کے, میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں. تو اور میرا مشورہ یہی ہوتا ہے کہ سوائے طاق راتوں کے علاوہ کوشش کیا کریں کہ یہ 10 راتوں میں کچھ ایسا ایکسٹرا عمل کر لیں کہ اگر ہمارا چاند ادھر ادھر بھی ہو گیا, جو کہ کبھی کبھار ہو جاتا ہے, تو ہمیں ہر رات میں
वो सवाब मिल जाए और हम किसी न किसी तरह लैलतुल क़द्र को पा लें। बिल्कुल। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल मेरे पास आया था, ये मैंने सोचा कि मैं आमिर भाई की तरफ लेके जाऊं। आमिर भाई, वैसे तो हम ताक रातों में दुआ कर रहे होते हैं और ख्वाहिश कर रहे होते हैं और इबादतें, जैसे उन्होंने कहा कि उसकी तलाश जारी होती है। गुज़िश्ता शब भी 25वीं शब थी, अब 2 शब हमारे पास और हैं, 27वीं और 29वीं। लोग अक्सर ये पूछते हैं कि इन 5 ताक रातों में मैंने पा ली है लैलतुल क़द्र, ये मुझे कैसे पता चले? क्या ये क़ल्ब का इत्मीनान होता है? कुछ बड़े बुज़ुर्ग औलिया इकराम इसकी कुछ निशानियाँ भी बनाते हैं। कुछ लोगों ने, जैसे मैंने एक बड़ी कॉमन निशानी लोगों से सुनी कि सुबह इतनी पुरनूर नहीं लगती, आपको एक एहसास होता है कि रात जो गुज़िश्ता शब थी उसमें नूर ही नूर था। कुछ और ऐसी कोई निशानी जिससे हमें ये पता चले कि हमने पा लिया है लैलतुल क़द्र को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला हम सबको नसीब फरमाए, आमीन। और ये वो रात है कि जिसे मिल गई तो 83 साल से ज़्यादा की इबादत का उसे सवाब हासिल हो जाएगा। और उलमाए कराम ने भी और अहादीस तय्यबात में भी निशानियाँ आई हैं, अलामात आई हैं, और अक्सर हम बचपन में इसका एहतमाम करते थे कि बाहर जाकर देखते थे इस वक्त सूरज की क्या कैफियत है। और बचपन में सुन रखा था कि उस रात कुत्ते नहीं भौंकते, तो अगर किसी रात कुत्तों की आवाज़ आती तो हम कहते आज तो नहीं है भाई शब क़द्र, आज तो जो है आराम कर लो। सही। बाद में पता चला कि भाई ये तो ऐसे ही ज़बान ज़द आम जुमले हैं, इसकी अलामात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अच्छा, जो ख़ासुल ख़ास जो अलामत है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई, वो तो ये है कि जिब्रील अमीन उस रात अपने मलाइका के साथ, अपने साथियों के साथ ज़मीन पर तशरीफ़ लाते हैं। और एक जो क़द्र इसका नाम पड़ा है ना, एक तो ये कि ये क़द्र मंजिलत वाली रात है, एक ये कि तकदीर और किस्मत के फ़ैसले इस रात को होते हैं, दूसरा ये कि क़द्र के माने तंगी के भी हैं, यानी मलाइका आसमान से इतनी बड़ी तादाद में आते हैं कि ज़मीन तंग पड़ जाती है। अच्छा, जो इबादत कर रहा हो, तिलावत कर रहा हो, ज़िक्र व अज़कार कर रहा हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन से लौ लगा कर बैठा हो, नवाफिल पढ़ रहा हो, उसके पास जिब्रील अमीन कितना खुशनसीब होगा वो, जिब्रील अमीन आके उससे मुसाफ़ा करते हैं। सुभान अल्लाह। तो जब वो मुसाफ़ा करते हैं तो उस वक्त उसकी जो कंडीशन है वो चेंज हो जाती है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ज़ारो क़तार खुद ब खुद, यानी कोई ऐसी बात नहीं हुई लेकिन आंसू बहना शुरू हो जाते हैं और एक क़ल्ब माहियत पैदा हो जाती है। तो एक तो ये निशानी है वाज़ेह तौर पर निशानी, दूसरे वो सुकून की और इबादत में इन्हमाक की, ये सारी निशानियाँ भी ज़ैली निशानियाँ हैं। लेकिन एक निशानी जो तमाम अलामात और तमाम नताइज को मुजतमे करके उलमाए कराम ने बयान की, वो ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो ये इस रात, यानी हदीस शरीफ में आता है ना कि जो अल्लाह की राह में कोशिश करेगा, कुरान की आयत है वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो हमारी राहों में कोशिश करेंगे हम उन्हें राह दिखा देंगे। तो जब अल्लाह ताला से कोई तलब करता है तो अल्लाह उसे अता करता है। तो अगर शब क़द्र की वो कैफियत नहीं भी मिलती तो सवाब इंशाअल्लाह ज़रूर मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर आपको लैलतुल क़द्र नसीब हुई और आपकी ज़िंदगी में तब्दीली आई, आप बदल गए, आपकी तौबा कबूल, फरमाया ना कि अगर आप हज करके आए हैं और हज करने के बाद या उम्रा करने के बाद या रमज़ान गुजारने के बाद आपके मामूलात ज़िंदगी तब्दील हुए हैं, कुछ फीलिंग्स आपको अब चेंज महसूस होती है, बुराई की तरफ या कोताही की तरफ माइल ही नहीं हो रहे। इसका मतलब यह है कि आपकी वो इबादत कबूल हो गई है। एक नमाज आपने पढ़ी, दूसरी नमाज के लिए आपको नमाज खुद बुला रही है, इसका मतलब पहली नमाज आपकी कबूल हो गई। तो ये कबूलियत की मुख्तलिफ अलामात हैं। अच्छा, अल्लाह आपने ताला एक हम बात सबको की, नसीब फरमाए। इसी को मैं आगे लेके चलना चाहूँगी। बड़ी प्यारी आपने बात की आमिर भाई, अगर इस पे थोड़ी और वजाहत करें कि कुछ लोग कहते हैं कि जब अल्लाह ताला आपको ढील दे रहा है, आपकी कोताहियाँ हैं, गलतियाँ हैं, आप सरकशी कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद आपको ढील दे रहा है तो ये उसने आपको मौका फ़राम किया है। लेकिन कई लोग कहते हैं क्योंकि आप बुराइयों में उस वक्त इतने डूबे हुए होते हैं, उस ढील के दौरान भी आपको सजदे की तौफीक नहीं रहती या आप अल्लाह से दूर हो जाते हैं। तो ये क्या मामला बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर आपके दिल पे कुफ्र लगा हुआ है, सब चीज़ें बड़ी आसानी से चल रही हैं, लेकिन आपका इबादत में दिल नहीं लग रहा, तो क्या उस वक्त इंसान को अपना जायज़ा लेना चाहिए? बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट बात की आपने। देखिए, एक तो ये है कि इंसान मजबूरियों की बिना पर, कुछ जिम्मेदारियों की बिना पर कुछ ऐसे उमूर अंजाम दे रहा होता है कि जिसमें उसको एक तरद्दुद तो होता है, खटक तो दिल में होती है कि काश ऐसा ना होता, ऐसा होता। लेकिन बहरहाल वो अल्लाह के ज़िक्र से महरूम नहीं होता, इबादत से महरूम नहीं होता। कम अज़ कम जो बुनियादी इबादत हैं, जैसे रमज़ान के रोज़े हो गए, दिन में 5 वक्त की नमाज हो गई, ये तो वो छोड़ना चाहता ही नहीं है। हो सकता है थोड़ा सा वक्त आगे पीछे हो जाए, तकबीर उला छूट जाए, जमात से नमाज ना हो पाए, लेकिन होनी ज़रूर है, करनी ज़रूर है। तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला उसको रास्ते पर लगाया हुआ है और कोई भी ऐसा वक्त आएगा कि जब वो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की तरफ मज़ीद क़ुर्बत इख्तियार करेगा।
لیکن ایک کیفیت جو آپ نے ذکر کی، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے یا بدی کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک نقطہ سیاہی کا لگ جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ کر لے تو وہ نقطہ صاف ہو جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ نہ کرے اور مستقل اسی راستے پر لگا رہے تو یہ نقطے ڈاٹس لگتے 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 پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اور جب پورا دل سیاہ ہوتا ہے تو وہی وہ کیفیت ہے کلا بل رانا جسے کہا گیا، ختم اللہ علی قلوبہم جسے کہا گیا، اور کہا گیا کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اذن لا یسمعون بہا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا. آنکھیں ہیں لیکن دیکھنے کے کام نہیں آتی، دل ہیں لیکن وہ عقل اور خرد نہیں رکھتے، سوچ سمجھنے کے قابل نہیں ہیں، اور کان ہیں لیکن حق سننے کے لیے بہرے ہو چکے ہیں. تو اولئک کالانعام، یہ تو اصل میں مویشی ڈھور ڈنگر ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأُمْلِي لَهُمْ، ہم ڈھیل دیتے ہیں لیکن اِنَّ کَیدِی مَتِین. پھر ڈھیل دینے کے بعد اگر وہ اس سے فائدہ نہ اٹھائیں، یہ بھی تو ہے نا کہ اللہ نے وقت دیا ہے، فائدہ اٹھا لیں، پلٹ آئیں. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ سے یہ مانگنی چاہیے دعا کہ اللہ پاک ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، اور اگر تو نے ہمارے نصیبے میں بدبختی لکھ بھی دی ہے تو اپنے فضل سے اسے مٹا کر خوش بختی میں تبدیل فرما دے، اور اگر خوش بخت لکھ رکھا ہے تو اسے قائم رکھ اور ثابت رکھ تاکہ خاتمہ ایمان پر ہو. بالکل. اچھا، کچھ ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے سوالات آئے ہیں، یہ وہ زد عام جملے ہیں جو آپ اپنے ارد گرد سن رہے ہوں گے. کئی دفعہ جب ہمارے آپسی آرگیومنٹس بڑھتے ہیں تو ہم دوسروں کی انفارچونیٹ ریالٹی ہے، ہم ان کی عبادتیں اور ان کے اچھے اعمال بھی اس میں گھسیٹ لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی آپ کے نماز روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر آپ میری بات نہیں سن رہے اور آپ نے میرے دل کو دکھایا، جو کہ مزید چپتی ہوئی باتیں ہوتی ہیں، اور میں نے دیکھا ہے کہ اس سے لوگوں کے آرگیومنٹس بڑھتے ہیں. ایک بڑا کامن مسئلہ جو ساروں نے کہا کہ زہیر بھائی ضرور اس پہ بات کریں، عید سر پر ہے اور میرے خیال میں آدھے پاکستان کے کہیں نہ کہیں پیسے پھنسے ہوئے ہیں، لوگ چیک کا انتظار کر رہے ہیں، دعاؤں میں بھی یہی بات کی جا رہی ہے اللہ میاں پیسے آ جائیں تاکہ ہماری یہ تنگ دستی دور ہو جائے. آج جمعے کی نماز میں بھی کئی لوگوں نے یہی دعا کی ہوگی، کیونکہ اور یہ ازراحت مذاق میں نہیں کری، کئی لوگوں کی واقعی پریسنگ نیڈز بھی ہو سکتی ہیں کہ وہ کافی عرصے سے انتظار کر رہے ہیں کہ جی 2 سال سے 2 مہینے سے چیک پھنسا بھائی کیا کریں. اور یہ جو تنگ دستی اللہ کی طرف سے ہے یہ ان کے دماغ پہ، ان کے حواسوں پہ بالکل ایک طرح سے سوار ہوئی بھی ہے. کیا کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ جمعۃ الوداع ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے ملک کا کچھ نظام، کچھ سسٹم اتنا زیادہ خراب ہے جس پر تو گفتگو مطلب کرنا ہی بیکار ہے کہ ہم اس کے بارے میں کچھ کریں. ظاہر ہے کہ وعدے کیے جاتے ہیں لیکن وعدے پورے نہیں کیے جاتے. لا دین لمن لا عہد لہ، جس کا نے وعدہ پورا نہیں کیا اس کا کوئی دین نہیں ہے. اور معاشی طور پر ایک تو ویسے ہی مہنگائی نے لوگوں کی کمر توڑی ہوئی ہے، اس میں بھی کہیں اگر 4 پیسے پھنس جائیں تو انسان کی ذہنی توجہات ساری اس طرف مبذول آتی ہیں. ظاہر بچے ہیں، ضروریات ہیں، کھانا پینا جو کچھ ہے. تو اب اس میں یہ کہ سسٹم تو ہمارا یہ ہے کہ تنخواہیں جیسے ملتی ہیں، مہینہ آ گیا بھائی آپ 2 دن پہلے دے دیں، 4 دن پہلے دے دیں، لیکن نہیں دی جاتی ہے. بعض جگہ تو اتنا رلایا جاتا ہے کہ عید گزر جاتی ہے. بونس پھنسے میں ہیں یا ویسے سیل کی آمدنی کاروبار کی. میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ 1 مہینہ جو آپ نے عبادتیں کی ہیں، اور خاص طور سے ہمارے اس ملک کی جو اشرافیہ یعنی جو صاحب حیثیت لوگ ہیں، جن کے انڈر میں لوگ ملازمین آتے ہیں، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان کی عبادتوں میں جو کوتاہی ہوئی ہے، اگر وہ اس کوتاہی کو دور کرنا چاہتے ہیں اور اس کمی کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو کسی دکھے ہوئے دل یا جو ان کے ملازمین ہیں، جو ان کے انڈر لوگ ہیں، جس کا ان کو دین ہے، اس کو دے دیں تو شاید وہ ان کی عبادتوں کا جو کمی رہ گئی ہے وہ پروردگار عالم پورا کر دے. کیونکہ ویسے بھی کسی کی ضرورت کو پورا کرنا جو ہے وہ ثواب کا کام ہے. اور اس موقع پر رمضان کی عبادتوں کے موقع پر اگر آپ نے کسی کی جو ضرورت، یعنی ایکسٹرا کی نہیں میں بات کر رہا، ابھی تو میں صرف اس کی بات کر رہا ہوں جو آپ کو دینا ہے، جو آپ کا حق بنتا ہے. یعنی اگر کسی کی سیلری ہے، کسی کو آپ کا کوئی آپ کے ماتحت کام کر رہا ہے، کوئی لین دین کا معاملہ ہے، تو اگر آپ سے کوئی تقاضا کرے یا نہ بھی کرے، جو آپ کا کال ہے، جیسے زہیر بھائی نے بڑی اچھی بات کی کہ جو اپنے وعدے کو اور اپنے عہد کو وفا نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں ہے. تو اہم یہ ہے کہ آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں. جی جناب علی، ویلکم بیک. اور یہ جو آخری ایام ہوتے ہیں اس میں ہم نے تمام چیزوں کے بارے میں بات کی، توقعات کی جو آپ دنیا سے لگاتے ہیں، ایکسپیکٹیشنز جو آپ کی دوسروں سے ہیں
ہیں کہ وہ آپ کی طرف پوری کریں. پھر اس کے علاوہ اپنے آپ سے ایکسپیکٹیشن کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں, لیکن کہیں نہ کہیں ہمارے دلوں میں یہ ملال, یہ رنج بھی ہے کہ یہ مبارک مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بشرط صحت, زندگی, سلامتی آپ کو یہ مزید اس طرح کی سالہ سال اس طرح کے خوبصورت رمضان نصیب فرمائے. لیکن زندگی بہت جس کو کہنا چاہیے فانی ہے, ہمیں نہیں پتہ کہ اگلا پل کیا ہونے والا ہے. سعد بھائی, کل میری دوست سے ملاقات ہوئی اور یہ سن کر مجھے بڑی ایک تکلیف بھی ہوئی, حیرت بھی ہوئی کہ گزشتہ ایک ہفتے کے اندر ان کے گھر میں 3 لوگوں کا انتقال ہوا. اور یعنی عجیب صورتحال یہ تھی کہ ایک کوئی خاتون جو کہ بہت عمر رسیدہ تھیں اور بزرگوار تھیں اور طبیعت بھی ان کی خراب تھی, سب اکٹھے ان کے اس سے ہوئے تھے بیکاز ڈاکٹرز نے جواب دے دیا. لیکن ان کے جنازے سے پہلے 2 بہت ہی ینگ لوگ جن کا اچانک سے ایک سٹروک ہوتا ہے اور وہ دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں. انسان سوچتا ہے کہ ہم ہمیشہ سوچ رہے تھے ہمارے پاس وقت ہے, ابھی جمعہ نہیں پڑھا کوئی بات نہیں, نیکسٹ پڑھ لیں گے, نیکسٹ نماز پڑھ لیں گے, کل عبادت کر لیں گے. لیکن انسان کی سب سے بڑی فیلسی یہی ہے کہ اس کو لگتا ہے اس کے بعد بہت ٹائم ہے. کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل بات ایسی ہے کہ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے نظریں نہیں چرائی جا سکتی, اور موت کا لمحہ کسی کو بھی نہیں پتہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے پوچھا کہ تم اپنی موت کو کس طرح دیکھتے ہو؟ وہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ, میں موت کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ میں فجر کی نماز پڑھوں اور مجھے نہیں معلوم کہ میں عشاء کی نماز پڑھ پاؤں گا نہیں پڑھ پاؤں گا. رسول نے فرمایا اتنی دیر, حالانکہ خود رسول ہیں, فرماتے ہیں میں اپنی موت کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ ایک سلام پھیروں, مجھے یہ نہیں معلوم کہ میں دوسرا سلام پھیر پاؤں گا نہیں پاؤں. تو یہ ہے موت کی حقیقت. ہمارے ہاں اگر آپ قبرستان میں جائیں نا, چھوٹے بچے سے لے کر بڑے بچے, کیا بڑے لوگوں تک آپ کو تمام لوگوں کی قبریں ملیں گی. اس میں کوئی ٹائم وہ نہیں ہے کہ اس ٹائم میں جائیں. ہم لوگ نا ہر عید کے ٹائم, میں ہمیشہ کہتا ہوں, ہم اس طرح اپنے نیو ایئر ریزولوشنز اس سال یہ کرنا ہے, اس میں کہیں پلان بھی نہیں. اگر میں مر گیا تو آپ حیرت اس بات کی ہوگی, اگر ہم کہیں بیان بھی کرتے ہیں نا کہ موت آنی ہے, لوگ بھائی قبولیت کا وقت ہوتا ہے, ایسی موت کی بات ہے. لوگ ڈرتے ہیں موت سے, اور یاد رکھیے ہم موت سے کیوں ڈرتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اگر وہاں سوال ہوا ہم اس کے لیے تیار نہیں ہوں گے. اصل میں ہماری خوف, حالانکہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا, تو وہ تو ملاقات کا شوق رکھتے ہیں. وہ تو کہتے ہیں کہ آئے قضا تاکہ ہمیں جائیں عالم برزخ میں جو اللہ رب العزت نے تمام وعدے کیے ہیں اس کو ہم دیکھ سکیں. لیکن وہ ڈر کی کیفیت کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہاں بھی ہم سے جب سوال ہوں گے ہمارے پاس جواب نہیں ہوگا. وہ ہمارے استاد کہتے تھے کہ بیٹا یا تو اتنی قوت تمہارے اندر ہو کہ جب فرشتے سوال پوچھیں تو بولو میں نہیں دیتا جواب, یا تو اتنی قوت ہو میدان حشر میں جب بلایا جائے تو کہیں بھاگ جاؤ. نہیں کر سکتے. جب نہیں کر سکتے تو پھر اپنے رب کی مان لو. اور یاد رکھیے کہ یہ جو ٹائم ہے نا, یہی آخری سانس تک آپ کے پاس ٹائم ہے. اس کے بعد آپ کچھ بھی کر لیں تو اس کا فائدہ نہیں. سعد بھائی مجھے بتائیں کہ اکثر لوگ کفرانہ جملے یا جب مایوسی بہت بڑھتی ہے, غصہ, ہم اس دن بھی زبان کی تیزی کا ذکر کر رہے تھے اپنے لیے, یعنی لڑائی میں فرسٹریٹ ہو کے میں نے کئی لوگوں کو کہا یا اللہ مجھے اٹھا لے, اس طرح کی باتیں جب کرتے ہیں, کیا اس کا عذاب پڑتا ہے, کیا اس پہ گناہ ملتا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے کہ فرماتے ہیں نا مایوسی کفر ہے, اور اسی طرح اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اور پھر یہ جو جملے ہیں نا, ہم ہمیشہ ایک بات کہتے ہیں کہ ہم جو بھی آتا ہے تو وہ بول دیتے ہیں. یہ جملے انسان کے جذبات اور تمام چیزوں کی عکاسی کرتی ہے. تو اس طرح کے کفری جملے عموماً ہمارے یہاں کسی کی میت پہ بھی بولا جاتا ہے کہ اس کی جگہ ہمیں اٹھا. اللہ رب العزت کا ایک منتخب کردہ نظام ہے, اس کے درمیان اپنے لیے برے جملے بولنا یا کسی کے لیے بھی برے جملے بولنا یہ بالکل صحیح بات نہیں ہے. عموماً کیا کرنا چاہیے؟ صبر کس چیز کا نام؟ صبر اسی چیز کا تو نام ہے کہ اللہ رب العزت نے جگہ جگہ بتایا کہ صبر کس کو کہتے ہیں. میں بس صبر کی ایک اور ڈیفینیشن آپ کو بتا دوں کہ صبر کیا ہے, اور صبر کے ساتھ شکر بھی جوڑا. ہمارے ہاں نا بعض چیزیں صرف لفظی ہو گئی ہیں کہ صبر کرنا, کہ میں شکر یہ اللہ کا صبر یہ ہے کہ جس حال میں میرا رب رکھے اس حال میں راضی رہنا, یہ صبر ہے. اور شکر بھی اس چیز کا یہ کہ میرے رب نے مجھے اس حال میں رکھا ہوا ہے اور میں اس حال میں اپنے رب سے راضی ہوں, یہ اس وقت کا شکر ہے. صرف لفظی معنی نہیں ہے. جیسے اللہ رب العزت نے مجھے آنکھیں دی ہیں, میں اس آنکھوں سے وہ دیکھوں جو میرا رب چاہتا ہے, یہ اس آنکھوں کا شکر ہے. میرے ہاتھ میرے رب نے دیے, میں اس کو وہاں استعمال کروں جہاں سے میرا رب راضی ہو. تو یاد رکھیے جو صبر اور شکر اللہ رب العزت نے, تو مشکل وقت آئیں گے اس دنیا میں رہ رہے ہیں, آپ پہ بڑے ایسے وقت آئیں گے جو آپ کے لیے بھی کٹھن ہوں گے, آپ کے خاندان کے لیے بھی ہوں گے. کہ اہل بیت عظام پر نہیں آئے مشکل وقت, سب پر آئے, لیکن انہوں نے قربانیاں دی اور صبر کی. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہو. مشکل وقت کے ساتھ ساتھ جیسے انسان مایوس, تھکن کا مارا ہوتا ہے نا. میں نے بڑے لوگوں کو یا بزرگ افراد کو بھی ایسی بات ہے, جی ہم نے تو زندگی میں سب کر لیا. کل ہمارے ساتھ ایک بہت ہی بزرگ ہستی ہمارے پینل میں موجود تھی, انہوں نے کہا جی میں تو اب اللہ تعالیٰ کے پاس جانے والی ہوں. یعنی یہ بات
حقیقت ہے کہ آپ کو ہمیشہ یہ ادراک ہونا چاہیے کہ یہ زندگی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے اور موت ایک حقیقت ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ جب بھی وہ وقت آئے وہ وقت ہو جب اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، ایمان کے اوپر ہو. اور اگر یہ مہلت ہمیں دی ہے تو آپ میں اور ہم میں سب کے پاس یہ وقت موجود ہے کہ اپنی خطاؤں کو معاف کرا سکتے ہیں. مسز ذرا مجھے بتائیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں ینگ کسی کی ڈیتھ کا سنتے ہیں تو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے دیکھیں ان کو اللہ تعالیٰ نے جلدی اس لیے بلا لیا کیونکہ یہ بہت محبوب تھے. کیا یہ تصور کرنا درست ہے، یا جن کو اللہ تعالیٰ لمبی عمر دیتا ہے ان کے پاس موقع زیادہ ہوتا ہے نیکیاں کمانے کا، استغفار کرنے کا؟ سدرا میں سمجھتی ہوں کہ دیکھو جب کسی کا کوئی پیارا جلدی چلا جاتا ہے نا تو اس کو دلاسا دینے کی حد تک تو یہ جملہ صحیح ہے کہ آپ اس کو دلاسا دیتے ہیں کیونکہ جس کا گیا ہوتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرتا تھا یا وہ گناہوں سے بچ گیا، یہ دنیا ایسی جگہ نہیں ہے. لیکن در حقیقت ایک تکلیف جس کے پاس سے گیا ہوتا ہے وہ جانتا ہے کہ اس کا کیا گیا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اور جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا اللہ ڈھیل دیتا ہے، دیکھو اللہ اپنے بندے سے بہت محبت کرتا ہے، وہ تو اس کی مرضی ہے. وہ قرآن کی ایک آیت کا مفہوم ہے نا کہ ہم تمہیں عدم وجود سے وجود میں لاتے ہیں، پھر تمہیں ارتقاء کی منازل طے کرا کے وجود سے عدم وجود میں لے جاتے ہیں. پھر اس کو ایک علماء نے اس میں تھوڑا سا کیوں ایڈیشن کیا تھا کہ لیکن کبھی کبھی اللہ رب العزت اپنی سنت سے ہٹ کے بھی کرتے ہیں کہ جیسے بچے چلے جاتے ہیں، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ اللہ رب العزت یہ کیوں کرتے ہیں. تو وہ تو اس کی بات ہے اور اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ کی سمجھ ہے جو ہم نہیں سمجھ سکتے. لیکن جب اللہ ڈھیل دیتا ہے، ہم کہتے ہیں دیکھو اللہ نے اس کی رسی کتنی دراز کی ہوئی ہے، ہمیں نہیں پتہ ہوتا. اللہ اپنے بندے سے محبت کرتے، اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ پلٹ کے آئے، میرا بندہ معافی مانگ لے. میرا بندہ جو ہے وہ گندگی میں گردن تک ڈوبا ہوا ہے، لیکن یہ مجھ سے ایک دفعہ بول تو بول دے کہ میرے رب مجھے معاف کر دے، تو میں اسے اس تمام دلدل سے کھینچ کے نکال لوں گا. اب جیسے سعد بھائی نے وہ صبر اس کی بات کی تو مجھے مولانا روم کا وہ یاد آ گیا کہ جب ایک شخص آئے تو انہوں نے کہا کیسی گزر رہی ہے، تو اس نے کہا مولانا مل جائے تو شکر کرتے ہیں، نہ ملے تو صبر کرتے ہیں. تو مولانا روم نے کہا کہ اس میں کیا بڑی بات ہے، ایسا تو بغداد کے کتے بھی کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا مولانا آپ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا مل جائے تو تقسیم کرتے ہیں، نہ ملے تو شکر کرتے ہیں، کیونکہ ملنے کا حساب دینا ہے. اور آج ہم لوگ تمام اس بات کو بھولے بیٹھے ہیں کہ دیکھو امت مسلمہ تڑپ رہی ہے. آج جمعے کا دن ہے اور میں اپنے اس چینل کے توسط سے یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ دعاؤں کے علاوہ اس بات کا زبان سے بھی اظہار کیجئے کہ جو کچھ امت مسلمہ میں ہو رہا ہے ہم تمام کو اس کا جواب دینا ہے. ہم بری الذمہ نہیں ہیں. ہر عورت ہر مرد اپنی کیپیسٹی میں آج جو کچھ کر سکتا ہے وہ کیجئے. اپنی خواہشات کے لیے اپنے ایمان کو مت بیچیے، ورنہ یقین مانے کہ اللہ رب العزت کے آگے جو ہمیں ڈھیل ملی ہوئی ہے نا کہ ابھی ہم ان عطاب سے بچے ہوئے ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوسری مسلم ممالک میں آ رہا ہے. ہمیں چاہیے اس ڈھیل سے فائدہ اٹھائیں، ہمیں چاہیے کہ اللہ کی طرف پلٹ جائیں اور کم سے کم اپنی زبان کو، اپنے دل کو سچائی سے بھر دے کہ ہمارے اندر جو منافقت ہے نا، ہم اتنے سے فائدے کے لیے یقین مانو کہاں کہاں اپنا ایمان بیچتے ہیں وہ ہم جانتے ہیں اور ہمارا رب جانتا ہے. تو ہم کو چاہیے کہ ہم اپنا وہ ایمان بیچنا ختم کریں. نہیں جس کو ہم بڑی آسان زبان میں کمپرومائزز آج کل کہنے لگے ہیں کہ جی یہ تو مصلحتاً ہم کر رہے ہیں، لیکن ہمیں کئی چیزوں پہ اسٹیڈ فاسٹ ہونا پڑے گا، ہمیں استقامت پکڑنی پڑے گی. اور اس بات پہ مجھے خوشی بھی ہوتی ہے کہ ارد گرد اب بہت سارے نوجوان نسل کے جو لوگ ہیں ان کے اندر جو اویئرنیس ہے، جو کلیئرٹی ہے وہ ہم سے کہیں زیادہ ہے. آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں نشانیاں دیتا ہے، ابھی کل ہم نے دیکھا کہ تائیوان میں 7.7 ایکٹر اسکیل کے اوپر آنے والا جو زلزلہ تھا، یعنی ہم واقعی اللہ تعالیٰ کے سہاروں پر ہیں، اس کے اشاروں پر ہیں. اس ڈھیل کا یہ جو وقت ہمیں ملتا ہے، چاہے وہ زندگی کی صورت میں ہے یا وہ آسودگی کی صورت میں ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کا بہترین استعمال کریں. اپنے تمام پینل کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. آج جمعۃ الوداع کے موقع پہ ہمارے ساتھ موجود رہے، خوبصورت باتیں کی، ایسی باتیں جو آپ کی اور میری زندگی کو مہکا سکتی ہیں اگر ہم اس میں اپنے لیے جو سبق موجود ہے اس کو لینا چاہیں. اسی کے ساتھ جی کچن کی طرف بڑھتے ہیں جہاں پہ ہمارے زبردست باربیکیو رائس بالکل تیار ہیں. تیار ہے جی ریڈی ہو گئے. اس کی آپ نے ریسیپی بھی بتائی تھی اور اس کے علاوہ کیا بنایا تم نے؟ بیزل والا روح افزا بھی بنایا. وہ ڈرنک چلڈ ہو رہی ہے ہماری. ٹھیک ہے.
نکالنا چاہو تو تم نکال سکتی ہو کیونکہ اب کلوزنگ کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. تھینک یو سو مچ. ہینڈ واش کر لوں جلدی سے ہاں ہینڈ واش کر لو کیونکہ پوسٹ آپ نے جس طرح اپنا کچن کا جب کام ختم کر لینا ہے اس کے بعد بھی آپ نے کتنے سیکنڈز کے لیے ہاتھ دھونا ہے؟ 10 سیکنڈز کے لیے ہاتھ دھونا ہے جو آپ کے تمام جو جرمز ہیں ان کو ختم کر دیتا ہے اینڈ دیٹ میکس یو آلسو فریش ایز ویل. تھینک یو قرۃ. اور جی اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں ایک نعت کی طرف. اسی کے ساتھ ہمارے آج کی جو پروگرام ہے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.